बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 जनवरी पाकिस्तान में मंगल की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 52। आज काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। एक तो अडयाला जेल के सामने की सूरत हाल आपको बतानी है, फिर सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने तकरीबन खुली जंग शुरू कर दी है यूरोप के साथ, और पहली बार सदर ट्रंप ने यूरोपियन हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, उनके जो प्राइवेट मैसेजेस हैं उनको लीक करना शुरू कर दिया है पब्लिक में। और पहली बार ही यूरोपियन हेड ऑफ स्टेट्स अब सीधे टकरा गए हैं सदर ट्रंप को, वो भी सख्त बयानात दे रहे हैं और ट्रेड बजूका की बात हो रही है। ट्रेड बजूका क्या है उस पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप जो है वो कह रहा है कि अब हम ट्रेड बजूका का हथियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जा पहुँचे हैं पुलिस लाइन, उस पर भी बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह ने सीधा असम्बली के फ्लोर पर कह दिया कि हाँ, फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ था और हमने चोरी किया था। इसके अलावा भी अहम खबरें हैं जिनको इस व्लॉग के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अडयाला की। आपको मुबारक हो। और जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत सारे लोग आवाज़ उठाने वाले हैं और ग्राउंड पर जो वर्कर्स हैं, सबकी आवाज़ उठाने पर आज अच्छी तादाद में वहाँ लोग थे। उतनी अच्छी तादाद तो अभी भी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों की निस्बत एक बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे। पंजाब से भी पहुँचे और खैबर पख्तूनख्वा से भी पहुँचे। अब एग्जैक्टली क्योंकि अभी लोग वहाँ गैदर हुए हैं थोड़ी देर पहले या चंद घंटे पहले, सुबह तक एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगी कहाँ से कितने लोग आए। लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से, आप सबके आवाज़ उठाने से, हमारे कहने से अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी तब्दील होती हुई नज़र आई है अडयाला जेल के सामने। आज इमरान खान की बहनें भी वहाँ मौजूद थीं हमेशा की तरह, और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था जो उनके इंटरव्यूज़ भी ले रहा था और ओवरऑल कवरेज भी कर रहा था। अब रात के वक्त ये दोबारा फिर क्या बेशर्मी बेहयाई करते हैं या नहीं करते, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर नज़र रखेंगे और आपको कल सुबह के व्लॉग में बताएंगे कि क्या हुआ। इस वक्त वहाँ पर दोबारा से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में ही रखा है, ना उनकी मुलाकात करवाई गई है, ना उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ करवाई गई है। बहनें भी बैठी रही हैं, इंतज़ार करती रही हैं, और बुशरा बीबी की फैमिली भी इंतज़ार करती रही है। तो मुलाकात आज एक बार फिर नहीं हुई, लेकिन जेल के बाहर आज एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बड़ी, लेकिन एक अच्छी तादाद में लोग जो है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो हम अप्रिशिएट करते हैं। सख्त सर्दी है, इसके बावजूद लोगों का वहाँ आना बहुत ही अप्रिशिएट हम उसे कर रहे हैं, और ज़ाहिर है इस नंबर को बढ़ाने की आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी। अब चलते हैं ज़रा जो दूसरी सूरत हाल डेवलप हो रही है इस वक्त, उसकी तरफ चलते हैं। और वो सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर दिया है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, हमें भी नहीं पता था जब तक पिज़्ज़ा हट, अच्छा ये हम पिज़्ज़ा कहते हैं गांव में रहने वाले लोग, ये जो पिज़्ज़ा है ये ज़रा नाम बिगाड़ के इसी तरीके से शायद इटालियन कहते हैं, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको पिज़्ज़ा जिसे हम कहते हैं उसे पिज़्ज़ा कहते हैं। तो ये सिर्फ बोलने के लिए ऐसा है, कहीं ऐसा ना समझिएगा कि मैं भी मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरह आजकल आधे अल्फाज खा रहा हूँ। आखिर पर उनकी वीडियो भी रखेंगे, क्योंकि कल मैंने जल्दी में वीडियो रखी और आगे निकल गए, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में मैंने पढ़ा एतराज़ किया हुआ है कि आपने बताया ही नहीं वो सारा मामला है क्या, तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका, मेरी माजरत। आज कोशिश करूँगा व्लॉग के आखिर पर एक्सप्लेन करूँ। बहरहाल आज सियालकोट के अंदर सियालकोटी जो रंगबाज हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर दिया, और बाद में पिज़्ज़ा हट ने बताया कि ये असल पिज़्ज़ा हट नहीं है। जिस तरह के नकल ये वज़ीर दिफ़ा हैं, जिस तरह के नकल ये MNA हैं, उसी तरह का जाली काम इन्होंने आज किया है। गालिबन वो किसी ने ऐसे ही ख्वाजा आसिफ के किसी अजीज़ ने, दोस्त ने, किसी ने, जिसने भी, क्योंकि ये इफ्तिताह कर रहे हैं तो कोई करीबी होंगे इनके, तो उन्होंने ऐसे ही, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टारबक्स की जगह पर कई लोगों ने नाम रखा हुआ है सत्तार बख्श, स्टारबक्स और सत्तार बख्श, तो वो इंग्लिश में थोड़ा सा लोगो शोगो भी मिलता जुलता बनाकर अपना काम चलाते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि क्यों रखा है, ठीक रखा है, गलत रखा है, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह की छिछोरी हरकतें करना कि वो एक जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह कर रहे हैं, और पिज़्ज़ा हट बता रहा है कि ये जाली है, जालसाजी है, और ये भी बता रहे हैं कि हमने केस भी किया है। पता नहीं ख्वाजा साहब पर भी इसका केस होगा या नहीं होगा, लेकिन सर मंडाते ही औले पड़े ख्वाजा साहब के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। पिछले दिनों हमने उनके कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने रखे थे जिनमें वो
آن لائن ڈیٹنگ ٹائپ جو اکاؤنٹس ہیں یا آن لائن جن کے اوپر ولگر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی خواتین کو اپنے دل بھیج رہے تھے. وہ رات کے وقت پانی زیادہ پی لیا ہوگا، ہوش نہیں ہوگی، مدہوشی میں یہ حرکتیں کرتے رہے. سو وہ بچوں نے شرم دلائی ہوگی، ہو سکتا بھابھی نے دلائی ہو، تو پھر انہوں نے سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے. وہ جو سارا گند ساری رات ڈالا ہوا تھا اس کو سمیٹا. اور یہ ان کے ساتھ اکثر ہو رہا ہے. آج پیزا ہٹ میں یہ ماموں بن گئے ہیں یا یہ لوگوں کو ماموں بنا رہے ہیں. تو اب سیالکوٹ کے لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو پیزا ہٹ ہے یہ جعلی ہے، اور جو پاکستان کے اندر اصل پیزا ہٹ کو اون کرنے والی کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا کچن صاف ہے یا گندا ہے، اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کے اندر کیا استعمال ہوگا اس کی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں. یہ اصل پیزا ہٹ نہیں ہے. تو یہ ایک کنٹروورسی یہ آئی ہے. اب ذرا یورپ کی طرف رخ کریں. پھر ہم نے پاکستان میں عاصم منیر صاحب نے آج کیا کچھ کیا ہے، جو اصل اس وقت بادشاہ ہیں ملک کے بنے ہوئے ڈنڈے کے زور پر، وہ بھی آپ کو تفصیلات دینی ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے وہ سب کچھ کیا ہے جو کسی نے سوچا نہیں تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج سے، اکثر ہم کہتے ہیں آج سے 25 سال پہلے ایسا نہیں سوچا تھا. یہ شاید آج سے 25 دن پہلے یا 2 مہینے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوگا اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان، جو امریکہ کے بالکل تھوڑا قریب ہے، گرین لینڈ، ایک آئس لینڈ ہے، وہ یورپ کی طرف آتا ہے، اور اس کے بعد گرین لینڈ آتا ہے. آئس لینڈ میں آبادی زیادہ ہے. نام بھی آئس لینڈ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں آئس زیادہ ہوگی، حالانکہ الٹ ہے. آئس جو ہے ٹھنڈ، برف زیادہ گرین لینڈ پہ ہے، لیکن نام اس کا گرین لینڈ ہے. اور آئس لینڈ جو ہے وہاں پر زیادہ جو ہے وہ آپ یہ کہیے کہ گرینری ہے، برف کم ہے کمپیئر ٹو گرین لینڈ. تو وہاں پر آبادی بھی زیادہ ہے. جو گرین لینڈ ہے اس پر تو شاید صرف 57,000 لوگوں کی آبادی ہے. آئس لینڈ میں اس سے زیادہ آبادی ہے، اور آئس لینڈ جو ہے وہ 27 ٹائم چھوٹا ہے گرین لینڈ سے. 27 آئس لینڈ ہوں شاید تو پھر ایک گرین لینڈ بنتا. آئس لینڈ بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو گرین لینڈ. اب گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ کے قریب ہے. امریکہ یہ کہتا ہے، صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اندر منرلز ہیں وہ بھی مجھے چاہیے، نوادرات، ہیرے جواہرات، جو باقی سارے آپ کو پتہ ہے کہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، وہ سب کچھ ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمارے پڑوس میں ہے یا بالکل ہمارے آنگن میں ہے انٹرنیشنلی، تو اس پر اگر چائنا نے قبضہ کر لیا یا رشیا نے قبضہ کر لیا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہوگی، اس لیے ہم نے اس پر قبضہ کرنا ہے. اچھا، جو گرین لینڈ ہے وہ ہسٹوریکلی ڈینش ایک ٹیریٹری ہے. وہ اس کے اوپر کنٹرول جو ہے بھلے نام کا ہی وہ ڈینمارک کا ہے. ویسے تو گرین لینڈ کے لوگ اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں، انڈیپینڈنس ہے، لیکن ایک آپ یہ کہیں کہ علامتی کہہ لیں یا انٹرنیشنل وہ ریکگنیشن میں وہ ڈینمارک کا حصہ ہے یا اس کی ٹیریٹری ہے. اب صدر ٹرمپ نے سیدھا ہی کہہ دیا ہے کہ اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ ڈینمارک کی ٹیریٹری مان لیں. انہوں نے کہا یہ کیسے مان سکتے ہیں ہم؟ صرف اس لیے کہ آپ کی کشتیاں وہاں پہلے پہنچ گئی تھیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی 200-300 سال پہلے کشتیاں پہلے آ گئی تھیں ہماری. ڈینش لوگ جو تھے وہ پہنچے تھے تو انہوں نے گرین لینڈ کو جو ہے وہ فتح کر لیا یا اس کو اپنا حصہ کہہ دیا. وہاں پر پبلک تو تھی نہیں، برف ہی برف تھی، تو کیونکہ پہلے کشتیاں پہنچ گئیں تو آپ کا حصہ بن گیا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی لاجک نہیں ہے، ہماری بھی کشتیاں پہنچی ہوئی ہیں. آگے چل کر آپ کو بتا دیں کہ صدر ٹرمپ کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیوں انہونی بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں. میرے خیال سے تو ٹھیک ہیں. آپ دیکھیے ہمارا جو الیکشن تھا وہ چوری ہوا. اسی یورپی یونین نے جو آج بہت اخلاقی طور پر اعلیٰ معیار بنا رہی ہے اور ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اس نے وہ رپورٹ چوری کی، چھپائی. اسی یورپی یونین نے اور کامن ویلتھ نے، دونوں نے، یو کے نے بھی اور یورپی یونین نے بھی وہ رپورٹ دبا کے، یورپی یونین تو ابھی بھی دبا کے بیٹھا ہے، اور یو کے نے، کامن ویلتھ نے جب وہ لیک ہو گئی ڈراپ سائٹ کے اوپر تو تب جا کر اسے پبلش کیا. تو اخلاقیات تو کوئی نہیں تھے، لیکن یہ پکے منہ سے جھوٹ بولتے تھے، اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے تھے کافی سارے ویسٹرن کنٹریز. صدر ٹرمپ جو ہے وہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکا جو ہے وہ آپ کو کھلونا پکڑا کے نہیں، سیدھا ہی لگا رہے ہیں. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یورپ والوں کی بم پہ سیدھا ٹیکا لگا رہے ہیں. وہ والی باتیں نہیں کر رہے جو یورپ والے ہماری بم پہ ٹیکا لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وسیع تر انٹرنیشنل جو انٹرسٹس ہیں، ڈیموکریسی، فریڈم آف سپیچ، رول آف لا، اس کے تحت ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو صدر ٹرمپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے منرلز بھی چاہیے، مجھے قبضہ بھی چاہیے، یہ میرا حق ہے، میں لوں گا. اور یہ کیا بکواس ہے کہ آپ کی کشتیاں پہلے پہنچی، ہماری بھی کشتیاں پہنچی تھیں. تو کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ کل کو کہیں کہ جیسے امریکہ پر ہم نے ریڈ انڈینز کو یہاں سے بھگا کے مار کے قبضہ کیا تھا، یہ ساری جگہوں پر ایسے ہی قبضہ ہوا ہے. تو جب اس وقت آپ کا زور چلتا تھا آپ نے قبضہ کیا، آج میرا زور چلتا ہے، میں واپس ان جگہوں پر قبضہ کروں گا. ویسے سچ تو یہی ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی انہونی بات تو وہ نہیں کر رہے.
بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ کی کشتیاں جہاں پہنچیں جہاں آپ قبضہ کر سکے، جیسے جو برٹش امپائر تھی اس نے لارجر انڈیا، مین اس وقت کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، آج کا جو 3 ملک ہیں، یہ لارجر انڈیا تھا، اس پہ قبضہ کیا، پرلی طرف ملیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے اپنی ریاست بنائی، کیونکہ اس وقت ان کا زور چلتا تھا۔ آج صدر ٹرمپ کا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اب حصہ لوں گا جہاں جہاں میں لے سکتا ہوں، قبضہ کرتا ہوں، لیکن یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے رسپونڈ کر رہی ہیں اس کے اوپر، ان کو وہ بم پہ ٹیکا لگتا ہے تو ہی تو ہوتی ہے نا، یا اوئی تو ہوتی ہے، تو وہ اب میں وہ اوئی اماں گانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن کام وہی ہو رہا ہے یورپ کی طرف سے اس ٹائم۔ لیکن یہ سب کچھ پہلے سوچنا چاہیے تھا، منافقت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ان کی منافقت بھی وہ لونڈے لپاڑے والی ہے کہ جہاں پر خود زور چلتا ہے وہاں پر تمام منافقت، لیکن جہاں خود زور نہیں چلتا وہاں اب سی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہوا کچھ یوں ہے کہ صدر ٹرمپ نے 17 جنوری کو یہ کہا کہ اگر مجھے گرین لینڈ میرے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کیا گیا اور گرین لینڈ مجھے نہ دیا گیا تو میں یہ تو ہم خبر آپ کو دے چکے ہیں کہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز، فن لینڈ، ان پر 10% ٹیرف لگا دوں گا، یہ انہوں نے بیان دے دیا۔ اب اس بیان کے بعد ظاہر ہے کافی بات چیت ہوئی، ملکوں نے ریٹیلیٹ بھی کیا۔ انہوں نے سیدھا کہا کہ اگر جون 1 تک، یہ میں فیبروری 1 سے لگاؤں گا، جون 1 تک اگر یہ معاملہ سیٹل نہ ہوا تو میں 25% ٹیرف لگا دوں گا۔ اب یورپ اور امریکہ کا جتنا ٹریڈ ہے اس میں اگر امریکہ یہ ٹیرف لگا دیتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس پاپولیشن بڑی ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ آبادی پاکستان سے تقریباً دگنی آبادی ہے امریکہ کی، تقریباً میں کہہ رہا ہوں، پوری دگنی نہیں ہوگی لیکن تقریباً دگنی آبادی، اور ان کی جو بائنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے پوری دنیا کے لیے، ایون چائنا بھی ہے جو امریکہ کو کئی چیزوں کے اندر ڈائریکٹلی ٹکرتا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ چائنا کی فوج کوئی بہت ہی ویک ہے، چائنا کی جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ امریکی مارکیٹ ہے جس کو وہ چیزیں بیچتے ہیں۔ چائنا اگر فوری طور پر امریکہ سے لڑائی شروع کرتا ہے تو وہ مارکیٹ ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، جس وجہ سے، اور اسی طرح امریکہ کی بھی ڈیپینڈنس ہے چائنا پہ، یہ نہیں کہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں ملکوں کے اندر آپ کوئی ہارڈ کانفلکٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، سرد جنگی رہتی ہے، کنٹرول کی جنگ رہتی ہے، باقی کام آگے پیچھے رہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کو بھی نقصان ہوگا یورپ کے ساتھ، یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے بہت نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یورپ کو بھی بہت نقصان ہوگا، اسی لیے سب پریشان ہیں کہ یہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے۔ باقی سب یہ سارے کام منافقانہ طریقے سے کرتے تھے، کام ایسے ہی ہوتے تھے تب بھی۔ ٹرمپ جو ہے وہ کھلے چٹے یہ کام کرتے ہیں، مطلب پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے عراق جاؤ وہاں قبضہ کر لو، افغانستان جاؤ وہاں قبضہ کر لو، یورپ بھی ساتھ ہوتا تھا، فوجیں بھیجتا تھا، یہی جرمنی، یہی ناروے، یہی سویڈن اپنے فوجی دستے ساتھ بھیجتے تھے۔ اب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہاں کرتا ہوں تو تم لوگوں پر کیوں نہیں، یہاں بھی منرلز ہیں، یہاں بھی کروں گا، وہاں تیل ہے تو یہاں منرلز ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کھلی ننگی چٹی بات یہ کی ہے کہ جہاں جہاں میرے سے کم طاقتور ہوگا وہاں قبضہ کروں گا، تو آپ میرے سے کم طاقتور ہیں، آپ پہ بھی کروں گا۔ اب تکلیف ہو رہی ہے، جب دوسرے ملکوں کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ سارے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اگر آپ کا دل ہچکولے لے رہا ہے نا ان کے لیے، اور آپ کو صدر ٹرمپ بہت برے لگ رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا پانی پیجئے، اپنے آپ کو ریلائز میں یہ نہیں کہہ رہا صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے بھی بہت حد تک منافق ہیں، جو کچھ یہ پہلے دنیا کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور اس کا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی اس کا حصہ بننے کو تیار ہیں، ماں سوائے یہ کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ خیر 17 تاریخ کو جب یہ ٹیرف کی بات ہو گئی، اس کے بعد 18 تاریخ کو صدر ٹرمپ کا میسج ایک انہوں نے نارویجن پرائم منسٹر کو کیا، ویسے وہ بڑی حیران کن حرکت تھی صدر ٹرمپ کی بھی، کیونکہ مسئلہ ڈنمارک کا ہے۔ اب ڈنمارک، سویڈن اور ناروے اسکینڈینیوین کنٹری، ظاہر ہے فن لینڈ وغیرہ بھی، یہ بہت قریب قریب ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا انحصار بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، لیکن انہوں نے سیدھا جو ٹارگٹ ہے وہ ناروے کو کیا۔ ناروے کے پاس ظاہر ہے آئل شائل بھی کافی زیادہ ہے، سمندر سے آئل کافی نکلتا ہے وہاں، تو وہ ذرا آئل رچ کنٹری ہے وہ بھی، ناروے بھی۔ ان کو انہوں نے کہا صدر ٹرمپ نے کہ جو وہاں کی جو ہیڈ آف اسٹیٹ کو انہوں نے کہا کہ کنسیڈرنگ یور کنٹری ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو گیو می دا نوبیل پیس پرائز، کہ آپ کے ملک نے مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں دیا، میں نے 8 سے زیادہ جنگیں رکوائیں، اب میں آبلیگیٹڈ فیل نہیں کرتا کہ میں پیس کے لیے کام کروں۔ خواہش میری ابھی بھی ہوگی کہ میں پیس کے لیے کام کروں، لیکن اب میں آبلیگیٹڈ نہیں، میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب میں وہی کروں گا جو امریکہ کے لیے بہتر ہوگا۔ مطلب دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اب تم لوگوں کو میں سیدھا کروں گا، مجھے تم لوگوں نے نوبیل پرائز نہیں دیا، تو اب آپ کے ملک نے، حالانکہ اب ناروے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ ہم نہیں دیتے، وہ وہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو دیتی ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے، ناروے میں ہی ہے، تو ہم نہیں دیتے۔
اب مسئلہ کیا بنا کہ جو صدر ٹرمپ 2025 میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں نوبیل پیس پرائز ملے گا، اور اس سے پہلے اوباما کو مل چکا ہے جنگیں رکوانے یا پیس کے لیے کام کرنے پر، تو انہوں نے ان کو دینے کی بجائے وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر تھی ماریا مچاڈو، اس کو دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے پہلے تو ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کیے۔ ماریا مچاڈو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مچاڈو جو ہیں وہ پاپولر بھی نہیں اور ویل رسپیکٹڈ بھی نہیں، تو میں اسے وینزویلا میں کوئی پاور اسے ہینڈ اوور نہیں کر رہا۔ وہ بیچاری بھاگی بھاگی آئی، اپنا نوبیل پیس پرائز بھی ساتھ اٹھا کے، اور اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میں صدر ٹرمپ کو یہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے پھر وائٹ ہاؤس میں آ کے پیش بھی کیا۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک 8ویں کلاس کے بچے کی طرح کسی اور کی ٹرافی خود پکڑ کر مسکراتے ہوئے تصویر بھی بنائی کہ یہ دیکھو تم لوگوں نے نہیں دیا، نوبیل پرائز میرے گھر چل کر آ گیا، یہ دیکھو مجھے دے دیا اس نے۔ اس کے بعد نوبیل پرائز کی جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایکسپلینیشن جاری کی، یا ایک ایکسپلینیٹری نوٹ جاری کیا کہ یہ جو ہم کسی کو بھی نوبیل پیس پرائز دیتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، سمبولک بھی نہیں ہو سکتا، وہ نہیں دے سکتا آگے، صرف کمیٹی دے سکتی ہے۔ مطلب انہوں نے ماریا مچاڈو کے اس کام کی، جو انہوں نے صدر ٹرمپ کو آگے جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز بھلے علامتی طور پر ہی دیا، اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ اس میں سے جو اتھینٹسٹی کہہ لیں، اس کی ریکگنیشن کہہ لیں، ایکریڈیشن کہہ لیں، وہ انہوں نے اس میں سے نکال دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو انہوں نے بےعزت کر دیا اور اپنی یہ سٹیٹمنٹ 2 دفعہ دے کے۔ اب اس کا غصہ صدر ٹرمپ نے ناروے کے پرائم منسٹر کو کہا کہ ڈینمارک مجھے گرین لینڈ نہیں دے رہا تو میں غصے تم پہ ہوں۔ اب سارے پریشان ہیں کہ اس میں ناروے کا قصور کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے 8 سے زیادہ جنگیں رکوائیں، اب میں پیس کے لیے نہیں سمجھتا کہ میری ذمہ داری ہے، لیکن خواہش میری ابھی بھی ہوگی کہ پیس رہے، اور میں اب وہی کروں گا جو امریکہ کے مفاد میں ہے۔ دنیا جو ہے وہ تب تک سیکیور نہیں ہوگی جب تک میرے پاس کمپلیٹ اور ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ گرین لینڈ کا ہو۔ تھینک یو ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ یہ انہوں نے سائن نیچے کر کے اور اپنا یہ میسج جو ہے وہ نارویجن پرائم منسٹر کو جو بھیج دیا۔ اچھا، اس کے بعد جون 19 کو میکرون نے صدر ٹرمپ کو میسج کیا، جو فرانسیسی صدر ہیں۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا میسج لیک کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیریا میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، ایران کے ساتھ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، ہم بہت اچھا کام وہاں کر سکتے ہیں، ایران کی تباہی بھی ہم کر سکتے ہیں مل کے۔ میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ آپ گرین لینڈ میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اس نے کہا اس کو چھوڑو، آؤ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ میں G7 میٹنگ جو ہے وہ ڈیووس اس وقت ڈیووس جو سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، وہاں ورلڈ اکنامک فورم چل رہا ہے، جس کے لیے شہباز شریف بھی وہاں چلے گئے ہیں، صدر ٹرمپ بھی وہاں آ رہے ہیں، اور باقی سارے ہیڈ آف سٹیٹس بھی وہاں ہوں گے۔ تو اس نے کہا اس کے فوراً بعد پیرس میں جمعرات کی شام کو آپ کو ڈنر کے لیے بلاتا ہوں، ڈنر کریں گے، اور سائڈ لائن پر ہم دوسرے ملکوں کو بھی بلا لیں گے۔ میں یوکرین کو بھی بلا لوں گا، ڈینش جو ہیں ان کو بھی بلا لوں گا، سیرینز کو بھی بلا لوں گا، اور رشینز بھی ہوں گے مارجن پہ، ہم ان سب کے ساتھ وہاں بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو آؤ دوسرے معاملات کو سالو کرتے ہیں، گرین لینڈ کو تھوڑا چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے۔ اب صدر ٹرمپ نے پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے وہ میسج ہی اٹھا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لیک کر دیا، پبلک کر دیا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں کیا میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے؟ کیونکہ جو نارویجن پرائم منسٹر کو انہوں نے میسج لکھا، وہ نارویجن پرائم منسٹر نے وہ لیک کر دیا میڈیا کو۔ تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے ریئیکشنری ہو کے اس کے بعد انہوں نے جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں اس کا بھی انہوں نے میسج جو ہے وہ لیک کر دیا۔ وہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے سیریا میں بہت زیادہ انکریڈبلی آپ نے وہاں پر اکمپلش کیا، بہت زبردست آپ نے سیریا میں، ہاں مارو سیریا، عراق، ایران، ان کو مارو، یورپ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے یورپ کا پورا متن۔ ہمیں مارو گے تو پھر ہمیں اخلاقیات یاد آ جائیں گی، پھر صدر ٹرمپ بہت برے ہیں، ہم بہت اچھے بچے ہیں، پھر ہم ورلڈ اکانومی، پیس، نیبرز، اخلاقیات، انسانیت، رول آف لا، شرافت، ہم یہ ساری باتیں، ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مارو ہم ساتھ ہیں۔ اچھا جی، ڈیووس میں انہوں نے کہا کہ میری میڈیا انگیجمنٹ جو ہیں وہ آپ نے جو کچھ غزہ میں اچیو کیا، جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ آپ گرین لینڈ میں کرنا چاہتے ہو، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ یہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جو ہیں مارک صاحب، یہ صدر ٹرمپ کی ٹی سی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے 19 تاریخ کو گرین لینڈ کا ایک تصویر جاری کی، جس میں امریکی جھنڈا گاڑ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ وینس اور سیکرٹری اسٹیٹ جو وہاں کے وزیر خارجہ امریکہ کے مارکو روبیو اور ٹرمپ۔
وہ وहाँ پر ایک جھنڈا لگا رہے ہیں, گرین لینڈ US ٹیریٹری اسٹیبلش 2026 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے جو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اوول آفس کی ایک تصویر بھی جاری کی جس میں یورپین لیڈر سارے صدر ٹرمپ کے ساتھ مل رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کی طرح سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایکول لیولز پر کام نہیں ہو رہا, سامنے بیٹھے ہیں. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ماسٹر کرسی پر بیٹھے ہیں, اپنے آفس چیئر پر. وہ تصویر ہی ایک ڈپکشن ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے آقا ہیں اور یہ سارے ان کی رعایا ہیں. اسی طریقے سے ان کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, اور پیچھے ظاہر ہے AI سے بنی ہے یہ تصویر اصل ہے ایسے ہی تھا, یہ صرف انہوں نے AI سے پیچھے نقشہ رکھا ہے, جو میپ ہے نا وہ دوبارہ رکھا ہے. تصویر یہی تھی, تصویر ایسے ہی بنی تھی. وہ جو میپ ہے اس میں گرین لینڈ کو بھی انہوں نے امریکہ کا حصہ دکھا دیا صدر ٹرمپ نے, اور وینزویلا کو بھی دکھا دیا. اب آگے دیکھیں, گرین لینڈ کے بعد صدر ٹرمپ آگے بھی چلیں گے, آگے آئس لینڈ بھی ہے, آگے پھر اور بھی بہت سارے کام ہوں گے. یہ اسکاٹ لینڈ بہت خوبصورت لگتا ہے صدر ٹرمپ کو. کل کو وہ یہ بھی کہیں گے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ, سارا ہی آپ لے گئے ہو, یہ بھی ادھر والا. آپ نے کسی ایسے بندے کے ساتھ کبھی کھانا کھایا ہے جس کو بھوک زیادہ لگی ہو اور ایک پلیٹ میں آپ کو کھانا پڑا ہو, تو کئی دفعہ وہ آپ کی سائڈ سے آ کے بھی کھانا اٹھاتا ہے. تو صدر ٹرمپ وہی کر رہے ہیں جو ان سب نے مل کے باقی دنیا سے کیا. اب چوروں کو مور پڑ گئے. اچھا جی, وہ تصویر جاری کر دی. اب جو یورپ ہے وہ ایک دم اس میں ریئیکشنری میٹنگز شروع ہو گئیں. برطانوی جو پرائم منسٹر اسٹارمر ہیں انہوں نے صدر ٹرمپ کی یہ جو ٹریڈ کی دھمکیاں ہیں انہیں بدماشی قرار دیا ہے. بدماشی کا لفظ تو نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے, یہ مکمل طور پر غلط ہے, اس سے معاملات خراب ہوں گے. گرین لینڈ کا مستقبل صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کے عوام ہی ڈیسائیڈ کریں گے. بیلجیم کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو جواب دینا ہوگا, نرم رویہ اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تمام تجارتی جنگ چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی تجارتی جنگ کریں گے. پھر ایک رپورٹر نے صدر ٹرمپ سے میرا خیال ڈیووس جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر سوال کر لیا کہ میکرون جو ہے فرانس کے صدر, وہ بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہو رہے. تو صدر ٹرمپ نے ایسا جواب دیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ ہو نہیں رہا, میں اسے کرنا ہی نہیں چاہتا, اور ویسے بھی جلدی اس کی چھٹی ہو رہی ہے فرانس سے, وہ ہٹ رہا ہے. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے اشارہ دے دیا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں, وہ ہٹ رہا ہے. انہوں نے کہا لیکن اگر اس نے دشمنی دکھائی, اگر یہ جو پیس بورڈ میں بنا رہا ہوں, بورڈ آف پیس, اس کے خلاف کو دشمنی دکھائی تو 200% ٹیرف لگاؤں گا اس کے اوپر, بندے کا پتر بنا دوں گا. جیسے ہمیں کہتے تھے نا, آپ کو غاروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے, اس وقت کے امریکی صدر کہتے تھے نا, اور یہ جرمنی فرانس سارے ساتھ ملتے تھے کہ ہاں ٹھوک کے رکھیں ان کو سب کو. اب وہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں 200% جو ہے وہ آپ کے اوپر میں ٹیرف لگاؤں گا. تو اب ان کو وہی دوائی مل رہی ہے جو یہ مل کے سارے ہمیں دیتے تھے. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو بورڈ آف پیس ہے, ظاہر ہے اس کو اب صدر ٹرمپ نے ایک UN کے برابر کائنڈ آف باڈی کھڑی کر دی ہے. اس کو آپ ایک UN ہی سمجھیں جب یہ بن گئی. پاکستان کو بھی بلا لیا ہے, وہاں پر شہباز شریف پہنچ رہے ہیں, اور ملیحہ لودھی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, نجم سیٹھی بھی وارن کر رہے ہیں کہ اس پر آپ نے سائن کیے تو آپ پھنس جائیں گے, پھر آپ کے لیے نکلنا ناممکن ہوگا. لیکن پاکستان وہ چامپیں کھاتے ہوئے پھنس چکا ہوا ہے. عاصم منیر صاحب نے جس دن وائٹ ہاؤس میں چامپیں کھائی تھیں, اس دن پاکستان سارا کچھ مان کے آیا تھا. پاکستان گھٹنے لگا کے سب کچھ دے گا جو صدر ٹرمپ کو چاہیے ہوگا, تو واپسی کی اب گنجائش کوئی نہیں ہے. تیسری طرف امریکہ نے جو مشرق وسطیٰ ایران کے ارد گرد اپنی فوجی طاقت بہت بڑھا دی ہے. ابراہیم لنکن جو ان کا بحری جہاز ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کو انہوں نے وہاں موو کر دیا ہے, اور بھی جتنی بھی وہ وہاں پر اپنا طیارہ بردار بحری جہاز سے لے کر باقی تمام چیزیں ان کو اس سمندر میں لا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ ایران کی بھی ابھی جان نہیں چھوٹی, اس ایریا کے اندر بھی وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر ایک ممبر نے تقریر کرتے ہوئے, سبھی کر رہے ہیں یورپ میں, ایک ممبر نے بڑی تگڑی تقریر کی ہے کہ ٹرمپ عالمی گنڈا بن رہا ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے. ہم چپ رہے تو کام بڑا خراب ہو جائے گا, اور ہمیں یہ کر دینا چاہیے اور وہ کر دینا چاہیے. اچھا ابھی جو DW ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ ٹریڈ بزوکا ایک ہتھیار ہے جو فرانس استعمال کرنا چاہتا ہے. ٹریڈ ہتھیار مطلب ہے کہ مکمل بائیک آؤٹ, جیسے حکا پانی کہتے ہیں, مطلب صرف تجارتی پابندیاں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی کوئی پروڈکٹ اور سروس بھی یوز نہیں کرنی. گوگل, فیس بک, ٹویٹر, جو بھی امریکی کمپنیز ہوں گی ان سب کو بین کر دے یورپ, اور مکمل طور پر جو کلاؤڈ سروسز اور دوسری چیزیں ہیں وہ جب یورپ بند کر دے, کوئی بیف شیف لیتا ہے یا اور چیزیں خریدتا ہے, وہ اگر امریکہ سے یورپ بند کر دے تو یہ اب فرانس نے کیا نہیں, ابھی سوچ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے. یہ سخت ترین ٹریڈ ایک آپ یہ کہیے ہتھیار ہے جو فرانس استعمال کر سکتا ہے, جس کی ٹرم ہے ٹریڈ بزوکا.
تو فرینچ نیم تو اس کا کوئی اور ہے, انگلش میں اسے ٹریڈ بزوکا کہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں فرانس وہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں. میکرون صاحب کے تو پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. پہلے بیگم نے چپیڑیں ماری تھیں, یاد کیجیے, وہ جہاز میں سب کو پتہ نہیں مکہ مارا تھا یا تھپڑ مارا تھا, وہ سب کے سامنے آیا تھا. اب صدر ٹرمپ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے, وہ پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ ایک اخیری کام ہوا ہے, لیکن میں اس میں انڈیفرنٹ ہوں. انڈیفرنٹ اس لیے ہوں, آپ میں سے بہت سارے مجھے پتا ہے صدر ٹرمپ کو اس پہ پسند نہیں کرتے کہ یار یہ تو بدماشی کر رہے ہیں سیدھی سیدھی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بدماشیوں کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں نا. وہ جو بڑے ہی کلین اور نیٹ فیس کے ساتھ, اسمائل کے ساتھ سلیٹ کر رہے تھے پوری دنیا کو, گلے کاٹ رہے تھے اور ان کا حصہ بنتے تھے ہر ایسے آپریشن کا جس میں کئی اور لوگوں کے وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق میں کہتے تھے. کس نے کہا تھا؟ ٹونی بلیئر نے کہا تھا نا. بعد میں نکلے نہیں نکلے, تو یہ سارا یورپ اس میں شامل رہتا تھا. آج صدر ٹرمپ ان کو وہی بم پہ ٹیکا لگا رہے ہیں اور ذرا بڑی والی سوئی سے لگا رہے ہیں. ان کو ہو رہی ہے درد اور یہ جھٹکے لے رہے ہیں. تو یہ باقی دنیا کے ساتھ انہوں نے کیا. تو میں بہرحال میں یہ تو بلیو کروں گا کہ میں تو پیس کو ہی پروموٹ کرنے والا بندہ ہوں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو سکتی ہے, خدا نہ کرے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ انڈیفرنٹ بھی ہوں تھوڑا سا کہ جو کچھ انہوں نے کیا آج ان کو وہی صورتحال جو ہے وہ مل رہی ہے. اچھا جی, آگے اقبال آفریدی, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کوشش کی کھڑے ہو کر وادی تیرا کے اوپر بات کرنے کی کہ وہاں فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور بہت سخت سردی ہے. زبردستی ان کو نیچے بٹھا دیا گیا. جو 2-3 جو جرنیلی ٹاؤٹ قسم کے وہاں ممبرز تھے انہوں نے زبردستی بٹھا دیا. اسپیکر نے بھی منع کر دیا کہ آپ اس پر بات نہیں کریں گے. حالت دیکھ لیں پاکستان کی, فلسطین کے بارے میں آپ کو احتجاج نہیں کر سکتے, کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے, نام نہیں لے سکتے. اب وادی تیرا کے بارے میں بھی آپ اسمبلی کے اندر بات نہیں کر سکتے. کے پی کے کی اسمبلی نے کہا کہ وادی تیرا میں آپ کیا کر رہے ہیں, آ کر ہمیں بریفنگ دیں. پیسہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے ان آپریشنز کے اوپر, آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں آپ ہم سے پیسے لے کر کرتے ہیں. جب پیسہ ہمارا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بریفنگ دیں. تو وہاں پر جو آئی ایس پی آر ہیں وہ خبریں چلاتے ہیں کہ یہ غیر دانش مندانہ اور غیر عقل مندانہ اور احمق قسم کا آئیڈیا ہے کے پی کے کی اسمبلی کا. وہاں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صوبائی معاملہ ہی نہیں, یہ تو قومی معاملہ ہے. تو قومی اسمبلی میں جب اقبال آفریدی بات کرتے ہیں تو وہاں انہیں زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے, بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے. تو بات کریں پھر خیبر پختونخوا والے تو کہاں کریں, یہ سمجھ سے باہر ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے آج پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر سیدھا ہی کہہ دیا کہ ہاں ہم نے 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا تھا. انہوں نے جملہ ان کا یہ تھا کہ جو 8 فروری 2024 کو ہوا کیا وہ پہلے نہیں ہوا. سنیے. آپ کا موقف 8 فروری سے متعلق ہے, کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ سن لیا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 فروری کو ہوا مطلب چوری ہوئی, وہ پہلے بھی تو ہوتی رہی. اچھا, پہلی تو بات یہ کہ پہلے اس طریقے سے کبھی پاکستان میں اس طرح کی چوری نہیں ہوئی. اللہ کہ آپ لوگ بھی الیکشن لڑتے, جیتتے, ہارتے بے نظیر صاحبہ سے سب کے ساتھ, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر مان بھی لیں 1 منٹ کے لیے تو جو پہلے غلط ہوا وہ اب جائز ہے, تو پھر آگے ہوتا رہے گا. من احمقانہ باتیں ہیں. تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے بالکل بھی کوشش نہیں کرتے, کریں تو کریں کیا. اچھا جی, فیلڈ مارشل عاصم منیر نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد پہنچے ہیں. وہاں پر انہوں نے تقریریں کی ہیں. جو ویڈیو نکلی ہے مکمل گونگی, صرف آخر پر 3 یا 4 نعرے لگا رہے ہیں, فیلڈ مارشل پاکستان زندہ باد, پنجاب پولیس اپنا اسلام آباد پولیس زندہ باد. ایک لائن میں 3 نعرے ہیں جس کی آواز آئی اور درمیان میں تالیاں بجانے کی آواز ہے, باقی کوئی آواز نہیں. گونگی ویڈیو ہے ساری کی ساری. اللہ ہی خیر کرے. اب پولیس والوں کو کیا بتا کے آئیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے ماری تھی سروں میں گولیاں, اب 8 فروری کو اگر باہر نکلیں تو آپ نے مارنی ہے. ظاہر ہے اس کو آپ ایسے ہی لیں کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس میں عوام نے نکلنا ہے, تو یہ پیش کی تیاری کر رہے ہیں, پولیس کو ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ آپ مار دو, جو کچھ مرضی کر دو, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. میرے خیال میں یہی میسج ان کو دینے گئے ہوں گے. باقی وہاں پر آرمی چیف کا کیا کام ہے؟ اگر آپ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہیں تو آپ کے کیا کام ہے کہ آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ آپ کا اس میں کیا, آپ ایک الگ ادارہ ہیں, پولیس ایک الگ ادارہ ہے. جیسا آپ ادارہ ہیں ویسے پولیس ایک ادارہ ہے. دونوں ادارے جو ہیں وہ محترم اور معزز ہیں, تو آپ وہاں کیا لینے گئے ہیں؟ لیکن یہ 8 فروری کو شہریوں کو نشانہ بنانے کی ایک دفعہ پھر کوشش ہے. اچھا, یہ پچھلے ولاگ میں ہم نے یہ ایک ویڈیو رکھی, ایک دفعہ پھر آپ کو 25 سیکنڈ کی سنوائیں گے. لوگوں کو بتا نہ سکے کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا. کوئکلی بتا دوں کہ وہ جو بھی الزامات ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی پروسیجر کروایا مریم اورنگزیب صاحبہ نے یا بوٹاکس, تو وہ کیونکہ آپ کے مسل جم جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے بولا نہیں جاتا. کئی دفعہ تو اسٹرا سے آپ جوس بھی نہیں پی سکتے آپ کی, کیونکہ تمام مسلس جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ہاف ڈیڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ شیپ چینج کرنی ہوتی. اگر ایسا ہوا ہے تو الزامات ہیں, اس لیے وہ کسی جگہ پر انگریزی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کا منہ الفاظ کا, ان کا جو منہ ہے وہ الفاظ کو ادا نہیں کر پا رہا. یہ مسل کام کر رہے ہیں نا, تو آپ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے کچھ اور ہی نکل رہا ہے, الفاظ کچھ اور ہی نکل رہے ہیں ان کے منہ کے اندر سے. تو یہ ہے وہ وجہ. ایک دفعہ پھر سن لیجئے.
we decided, the Chief Minister has decided that the government will not procure any petrol. We would be only procuring hybrid in the taken capacity in our advert drivers program was shared. So all the procurement of the government vehicles would be electric and hybrid. It's very, very important that we talk to you and check planning and further follow up and transport in the city. سن لیا آپ نے. آپ کو سمجھ آئی کہ یہ انگریزی ہے یا کیا ہے؟ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.